जनाब स्पीकर, 4 साल से कम इमरान खान साहब की हुकूमत रही। नए पाकिस्तान ने पिछले 2 सालों में जीडीपी की शरह यानी मईशत में नमू 5.7% और 5.97% ग्रोथ दिखा के वो परफॉर्मेंस दिखाई जो पिछले 15 सालों की तेज तरीन मुसलसल ग्रोथ है। जनाब स्पीकर, ये जीडीपी ग्रोथ एक सेक्टर में नहीं रही, मईशत के तमाम बड़े शोबों में वसी बुनियादों पर हासिल की गई। एग्रीकल्चर में 4.4%, सनत में 7.2%, सर्विसेज में 6.2%। और जनाब स्पीकर, नए पाकिस्तान ने पुराने 10 साल में जो एक्सपोर्ट्स बरामदात 25 अरब से बड़े ही नहीं थे, वो एक साल में 32 अरब डॉलर का हदफ अबूर करके दिखाए। महाना तरसीलात ज़र यानी रेमिटेंसेस जो बाहर से आती हैं 2018 के निस्बत 4 साल के अंदर दुगनी की। जो हमें विरासत में महाना 2 अरब डॉलर का करंट अकाउंट खसारा मिला था, वो 2 साल के अंदर खत्म किया। और फिर कोविड के शदीद आलमी अफराते ज़र के दबाव के बावजूद जब करंट अकाउंट डेफिसिट छोड़ा तो वो सिर्फ 64 करोड़ रुपए का छोड़ा, जबकि हमें मिला था 2 अरब रुपए महाना का। जनाब स्पीकर, लोग कर्जों की बात करते हैं कि कर्ज ज्यादा हो गए हैं। कर्ज मेजर करने का बेहतरीन तरीका होता है पब्लिक डेट टू जीडीपी, कि आपके मईशत के टोटल हिस्से में डेट कितना है, जनाब कर्जे कितने हैं। जनाब स्पीकर, पूरी दुनिया में यह डेटा देख ले, पेज 11 पे एडवांस्ड इकोनॉमीज में पब्लिक डेट टू जीडीपी 72% से 105% बढ़ा। इमर्जिंग इकोनॉमीज में 35% से 54% बढ़ा। लो इनकम इकोनॉमीज में यानी गरीब मुल्कों में 14% से 44% बढ़ा। पाकिस्तान उन चंद मुल्कों में था जहां पब्लिक डेट टू जीडीपी कम हुआ, 77% से 70% तक कम हुआ। अब स्पीकर, टैक्स कलेक्शन 6.1 अरब रुपए की तारीखी वसूली इस साल करके दिखाई। और मुश्किल तरीन हालात के बावजूद इन 3 सालों में अगर आप पिछले तीनों हुकूमतों की परफॉर्मेंस देख लें तो सबसे ज्यादा मुलाजमतों के मौके भी पैदा किए। 2008 से 13 तक सालाना 14 लाख मुलाजमतें, 13 से 18 तक 11 लाख और 18 से 21 तक 18 लाख फी साल मुलाजमतें पैदा हुई। और जनाब स्पीकर, बेरोजगारी की शरह जो पूरी दुनिया में ज्यादा हुई कोविड के हालात में, बेरोजगारी की शरह भी पूरे बरे सगीर में सबसे कम रही। और ये मैं नहीं कह रहा, ये वर्ल्ड बैंक का डेटा है। इंडिया में 6%, पाकिस्तान में 4.4%। जनाब स्पीकर, इमरान खान ने फलाई रियासत की तरफ वो तारीखी कदम भी लिए जो इस मुल्क की तारीख में नहीं लिए गए। एहसास, पनागा, किसान कार्ड और सेहत कार्ड, वो तारीखी प्रोग्राम जिसने 17 करोड़ पाकिस्तानियों को यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस दिया। जनाब स्पीकर, 1 मिनट सोचें, ये सब कुछ हुआ कब? ये जो ग्लोबल रिसेशन आई है, दूसरे जंगे अजीम के बाद ये दुनिया की बदतरीन माशी रिसेशन थी और उस बदतरीन माशी रिसेशन में ये तरक्की करके दिखाई। जनाब स्पीकर, ये तो था इमरान खान का पाकिस्तान। आज क्या हालात है? 2 महीनों के अंदर डॉलर 178 से 202 रुपए पे, पेट्रोल 150 से 210 रुपए पे, डीजल 149 से 204 रुपए पे, बिजली 17 से 25 और गैस 589 से 854। ये जो महंगाई का बम है, ये पिछले 2 महीनों में ही आया। अगर हुकूमत नहीं चला सकते थे तो फिर हुकूमत ली क्यों? जनाब स्पीकर,
یہی ہے اصل میں وہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان جس کی یہ بات کر رہے تھے. آگے بڑھتے ہیں. 2021-22 کے خیبر پختونخوا کی فائنینشیل پرفارمنس کا جائزہ لیتے ہیں. صوبائی محصولات پچھلے 3 سال میں 2.5 گنا بڑھے ہیں, 31 ارب روپے سے 75 ارب روپے تک. پچھلے 3 سالوں میں خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی ملک کی بہترین ریونیو اتھارٹی بنی ہے. 3 سال میں 3 گنا آمدن زیادہ کیا ہے. 2021-22 میں ان مشکل حالات کے باوجود 260 ارب روپے کا ریکارڈ ترقیاتی اخراجات ہوئے ہیں. خیبر پختونخوا میں جو ترقیاتی بجٹ ہے سندھ اور پنجاب بلکہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ بجٹ کی شرح خیبر پختونخوا میں ہے. سندھ اور پنجاب میں 21 اور 22% بجٹ ترقیاتی بجٹ دیا جاتا ہے, خیبر پختونخوا میں 33% دیا جاتا ہے. مالی اصلاحات کے لیے مختلف نئے قوانین لائے جس سے یہ سارا نظام بہتر ہونے کا موقع ملا. اور جناب اسپیکر, چونکہ یہ صوبہ اچھا چلا, وہ صوبہ جو دہشت گردی کا شکار تھا پی ٹی آئی کی حکومت میں سرمایہ کاری کا مرکز بن گیا. آج یہاں پہ انٹرنیشنل انویسٹمنٹ, ہلٹن ہوٹل, کوک, سٹیل, بڑی آئی ٹی کمپنیز جیسے افینٹی خود سے خیبر پختونخوا میں انویسٹ کر رہی ہیں. تو یہ وہ ترقی کا سفر ہے جو پی ٹی آئی نے پچھلے 8-9 سال میں یہاں پہ خیبر پختونخوا میں کروایا. جناب اسپیکر, ابھی آتے ہیں 2022 اور 23 کے بجٹ کے اہم نکات کی طرف اور فگرز کی طرف. جناب اسپیکر, 2022-23 کا بجٹ تمام بجٹ اخراجات 1332 ارب روپے, جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 1108.9 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 223.1 ارب روپے. جناب اسپیکر, امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ افسوس سے اس میں جو فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے وہ صرف 124.3 ارب روپے کی ہے مرجڈ اضلاع کے لیے. کرنٹ بجٹ کل 913.8 ارب روپے, جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 789.8 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 124 ارب روپے, جس میں فیڈرل گورنمنٹ نے فنڈنگ کی ہے صرف 60 ارب روپے کی. اور جناب اسپیکر, ترقیاتی بجٹ کل 418.2 ارب روپے, جس میں سیٹلڈ اضلاع کے لیے 319.2 ارب روپے اور ضم شدہ اضلاع کے لیے 99 ارب روپے, جس میں فیڈرل فنڈنگ صرف 50 ارب روپے اور باقی صوبہ اور فورن پروجیکٹ اسسٹنس سے جو ہے وہ مل رہی ہے. جناب اسپیکر, ابھی آتے ہیں آمدن اور محصولات کی طرف اور ان کی تفصیل. وفاق کے ٹیکس محصولات 570.9 ارب روپے, قابل تقسیم محاصل کا 1% برائے دہشت گردی 1% وار آن ٹیرر 68.6 ارب روپے, تیل اور گیس کی رائلٹی اور سرچارج 31 ارب روپے, نیٹ آئیڈل پروفٹس اور اس کے بقایا جات 61.9 ارب روپے, صوبائی ٹیکس اور نان ٹیکس آمدن 85 ارب روپے, بیرونی ترقیاتی امداد یعنی فورن پروجیکٹ اسسٹنس برائے سیٹلڈ اضلاع 88.9 ارب روپے, بیرونی ترقیاتی امداد برائے ضم شدہ اضلاع 4.3 ارب روپے, گرانٹ برائے ضم شدہ اضلاع 208.7 ارب روپے, جس میں فیڈرل فنڈنگ صرف 110 ارب روپے ہوئی ہے. اس کے باوجود کہ ہم وہاں پہ گئے اور ان کو ساری سچویشن ایکسپلین کی. دیگر محصولات 212.7 ارب روپے, کل محصولات 1332 ارب روپے. جناب اسپیکر, اخراجات کی تفصیل. تنخواہ سیٹلڈ اضلاع میں 372.1, ضم شدہ اضلاع میں 75.8 ارب روپے, کل رقم 447.9 ارب روپے. پینشن
सेटल्ड अजला में 106 अरब रुपए, जमशुदा असला में 1 अरब रुपए, कुल 107 अरब रुपए। तनख्वाह के अलावा जिसको ऑपरेशंस एंड मेंटेनेंस कहते हैं, अखराजात, हंगामी अखराजात और ज़िली अखराजात, सेटल्ड अजला में 200.2 और जमशुदा अजला में 47.2, कुल 247.4 अरब रुपए। दीगर करंट अखराजात 111.4 अरब रुपए। सारी तफसील वाइट पेपर्स में। जनाब स्पीकर, टोटल तरक्याती बजट 319.2 अरब रुपए, सेटल्ड अजला के लिए 99 अरब रुपए, जमशुदा अजला के लिए कुल 418.2 अरब रुपए, जिसमें फंडेड 383.5 अरब रुपए, क्योंकि बाकी गैप वफाकी हुकूमत ने नहीं दिया। इसकी तफसील भी यहाँ पे सूबाई तरक्याती प्रोग्राम जो सेटल्ड अजला और मर्ज्ड अजला का है वो 275.5 अरब रुपए, जिसमें फंडेड 241 अरब रुपए। सालाना तरक्याती प्रोग्राम लोकल गवर्नमेंट्स के लिए सेटल्ड अजला में 37 अरब रुपए, जमशुदा अजला में 4 अरब रुपए, कुल 41 अरब रुपए। फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस सेटल्ड अजला में 88.9 अरब, जमशुदा अजला में 4.3 अरब, कुल 93.2 अरब। और PSDP की फंडिंग, ये उन प्रोजेक्ट्स की फंडिंग है जो सूबा एक्सिक्यूट करता है तो वफाक से सूबे को पैसे आते हैं, वो पिछले साल से आधी करके 8.3 अरब रुपए कर दिया वफाकी हुकूमत ने। नाब स्पीकर, अब डिपार्टमेंट वाइज बजट पे जाते हैं जो पेज 29 से शुरू होता है। ज़राअत यानी एग्रीकल्चर, करंट बजट 14.8 अरब, तरक्याती बजट 10.6, बैरूनी इमदाद 3.98, कुल 29.458 अरब रुपए। औकाफ जारी बजट 3 अरब रुपए, तरक्याती बजट 1.1 अरब रुपए, कुल 4.19 अरब रुपए। मवासलात और तामीरात यानी कम्युनिकेशंस एंड वर्क्स, जारी अखराजात 10.98 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात 47.8 अरब रुपए, बैरूनी माली इमदाद 12.8 अरब रुपए, कुल 71.6 अरब रुपए। एनर्जी एंड पावर, जारी अखराजात 527 करोड़ 527 मिलियन 52.7 करोड़ सॉरी, तरक्याती अखराजात 7.7 अरब, कुल 20, बैरूनी इमदाद 20.9 अरब, कुल 29.2 अरब रुपए। माहौलियात यानी एनवायरनमेंट, जारी अखराजात 4.1 अरब, तरक्याती अखराजात 4.7 करोड़, कुल 4.19 यानी 4.2 अरब रुपए। एक्साइज एंड टैक्सेशन, जारी अखराजात 1.4 अरब, तरक्याती अखराजात 20.4 करोड़, कुल 1.6 अरब। फाइनेंस, जारी अखराजात 14.2 अरब, तरक्याती अखराजात 5.5 करोड़, बैरूनी मालियती इमदाद 18.1 अरब, कुल 32.4 अरब रुपए। फॉरेस्ट्री यानी जंगलात, जारी अखराजात 2.47 अरब, तरक्याती अखराजात 3.6 अरब, बैरूनी माली इमदाद 30 करोड़, कुल 6.4 अरब रुपए। जनरल एडमिनिस्ट्रेशन 6.2 अरब, 3.6 और 30 करोड़ 4.4 अरब रुपए हो गए। जनाब स्पीकर, सेहत का बजट, जारी अखराजात 178.2 अरब रुपए, तरक्याती अखराजात 23.3, फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंट 4.2, कुल 205.7 अरब रुपए का सेहत का रिकॉर्ड बजट। आला तालीम, जारी अखराजात 25.9 अरब, तरक्याती अखराजात 8.3 अरब, कुल 34.19 अरब रुपए। होम डिपार्टमेंट, जारी अखराजात 98.4 बिलियन, तरक्याती अखराजात 3 अरब रुपए, कुल 101.5 अरब रुपए। हाउसिंग, जारी अखराजात 15.5 करोड़, तरक्याती अखराजात 66.8 करोड़, कुल 82.3 करोड़ रुपए। इंडस्ट्रीज यानी सनत, जारी अखराजात 99.5 करोड़, तरक्याती अखराजात 3.9 अरब, कुल 4.9 अरब रुपए। इंफॉर्मेशन,
جاری اخراجات 1.4 ارب، ترقیاتی اخراجات 38 کروڑ، کل 1.8 ارب۔ آبپاشی جاری اخراجات 6.3 ارب، ترقیاتی اخراجات 17.88 ارب، بیرونی امداد 1.5 ارب، کل رقم 25.7 ارب روپے۔ آبپاشی 6.3 ارب جاری اخراجات، 17.8 ارب ترقیاتی اخراجات، 1.5 ارب بیرونی امداد، کل 25.7 ارب۔ لیبر 65.2 کروڑ جاری اخراجات، 33.7 کروڑ ترقیاتی، 4.4 کروڑ بیرونی امداد، 1 ارب روپے کا ٹوٹل بجٹ۔ لا اینڈ جسٹس 11 ارب کے جاری اخراجات، 3.27 ارب کے ترقیاتی اخراجات، کل 14.3 ارب روپے۔ لوکل گورنمنٹ جاری اخراجات 15.7 ارب، ترقیاتی اخراجات 3.5 ارب، بیرونی امداد 3 ارب، کل 22.2 ارب۔ مائنز اینڈ منرلز جاری اخراجات 1 ارب، ترقیاتی اخراجات 33.7 کروڑ، کل 1.4 ارب۔ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جاری اخراجات 91 کروڑ، ترقیاتی اخراجات 51 ارب، بیرونی امداد 12.4 ارب، کل 64.37 ارب۔ پاپولیشن ویلفیئر یعنی بہبود آبادی 2.8 ارب کے جاری اخراجات، 77.5 کروڑ کے ترقیاتی اخراجات، کل 3.6 ارب۔ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ پی ایچ ای 10.7 ارب کے جاری اخراجات، 11.6 ارب کے ترقیاتی اخراجات، 70 کروڑ کی بیرونی امداد، کل 23 ارب روپے۔ ریلیف ڈپارٹمنٹ 25.9 ارب کے جاری اخراجات، 4 ارب کے ترقیاتی اخراجات اور 70 کروڑ کی بیرونی امداد، 23 ارب روپے کا کل بجٹ۔ ریونیو اینڈ اسٹیٹ 29 ارب کے جاری اخراجات، 1.38 ارب کے ترقیاتی اخراجات، 30.4 ارب روپے کا کل بجٹ۔ سوشل ویلفیئر 5.18 ارب کے جاری اخراجات، 1.4 ارب کے ترقیاتی اخراجات، کل 6.6 ارب روپے۔ سپورٹس کلچر اینڈ ٹورزم 2.6 ارب کے جاری اخراجات، 14.6 ارب کا اے ڈی پی اور بیرونی امداد 4.7 ارب، کل 22 ارب روپے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن 2.8 ارب کے جاری اخراجات جو سارا ٹیفٹا کو جاتا ہے، کل بجٹ 2.8 ارب کیونکہ یہ 1 لائن میں جاتا ہے۔ ٹرانسپورٹ ڈپارٹمنٹ جاری اخراجات 5 ارب روپے، ترقیاتی اخراجات 23 کروڑ روپے، بیرونی امداد 6.8 ارب، کل بجٹ 12.1 ارب روپے۔ اور آخر میں زکوٰۃ اور عشر 39.2 کروڑ کے جاری اخراجات، کل بجٹ 39.2 کروڑ۔ جناب اسپیکر، پچھلے سال میں وہ ڈپارٹمنٹس جن کا بجٹ سب سے زیادہ بڑا، جس میں سب سے زیادہ اضافہ ہوا، اس میں سب سے پہلے ہیلتھ یعنی صحت کا محکمہ جس کا بجٹ 55 ارب روپے سے بڑھا، اور اس کے بعد ایلیمنٹری ایجوکیشن جس کا بجٹ 47 ارب روپے سے بڑھا۔ تو ہمیں فخر ہے کہ ابھی بھی ہمارے جو ٹاپ 2 ڈپارٹمنٹس ہیں وہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے، اور جن 2 ڈپارٹمنٹ میں بجٹ سب سے زیادہ بڑھا ہے وہ بھی ہیلتھ اور ایجوکیشن ہے۔ اس کے علاوہ پولیس کا بجٹ 14 ارب روپے سے بڑھا، اور انرجی اور پاور ڈپارٹمنٹ کا بجٹ 4تھے نمبر پہ، کیونکہ یہ ہماری ساری اکانومی کو چلاتا ہے، 11 ارب روپے سے بڑھا۔ جناب اسپیکر، ابھی آتے ہیں بجٹ کے اس حصے پہ جہاں پہ ہم عام اعلانات، جو اہم اعلانات کرتے ہیں، جس کا بہت سے لوگوں کو انتظار ہوتا ہے۔ جناب اسپیکر، ہم اس بجٹ میں ملازمین کی تنخواہوں میں اور پینشنرز کی پینشن میں، تنخواہوں میں ہم 16% اضافہ کر رہے ہیں، پینشنز میں ہم 15% اضافہ کر رہے ہیں۔ آج سے 2 مہینے پہلے ہم نے زیادہ تر ملازمین کو 15% ڈسپیرٹی رسک الاؤنس کا اضافہ آلریڈی دیا ہے، تو زیادہ تر ملازمین کی تنخواہ 31% سے بڑھے گی۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ پولیس کے لیے، ریسکیو ڈپارٹمنٹ کے لیے
اور فارسٹ ڈپارٹمنٹ کے سٹاف کے لیے جو سارے فیلڈ سٹاف ہیں, جو سارے جان کی بازی لگاتے ہیں, جو ساری فیلڈ میں سروس ڈیلیوری کرتے ہیں, ان کا الاؤنس ہم نے ڈیزاسٹر جو ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کے برابر بڑھایا ہے, تو ان کو وہ 15% اضافہ بھی ملے گا. اور جناب اسپیکر, پولیس کے شہداء کے پیکج کو بھی بڑھایا ہے, کیونکہ پولیس جو خدمات دیتی ہے اس کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں. جناب اسپیکر, ہم فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہماری بجٹنگ میں اور حسب معمول کی بجٹنگ میں بہت فرق ہوتا ہے. آج ہم نے کیبنٹ میں بھی ڈسکس کیا, اور صرف یہ ملازمین کے پیکیجز میں اضافے نہیں ہیں, ہم بہت سے وہ اصلاحات اور ریفارمز کر رہے ہیں جس سے ملازمین کے پیکیجز سیکیور بھی ہوں گے, ان کو بہتر مرات بھی ملیں گے. سب سے پہلے آج چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی منظوری دی ٹرانسپورٹ مانیٹائزیشن اور وہیکل لیزنگ پالیسی کو, جس کے تحت ہم جو گاڑی سرکاری کھڑی ہوتی ہیں وہ ہم ریسپیکٹو افسرز کو دے کے حکومت کو 15-20 ہزار گاڑیوں کا بوجھ نہیں برداشت کرنا پڑے گا, ہمارا خرچہ بھی کم ہوگا اور سسٹم بھی جیسے جدید ملکوں میں چلتا ہے ویسے چلے گا, اور ہمیں 15 سے 20 ارب روپے کی بچت بھی ہوگی. جناب اسپیکر, ان مشکل حالات میں وفاق نے 22 گریڈ کے افسرانوں کو 150% ایگزیکٹو الاؤنس اور ڈسپیرٹی الاؤنس اور ٹرانسپورٹ الاؤنس بڑھائی, جس کا اثر عوام پہ اچھا نہیں جاتا. اس لیے ہم اپنے ایگزیکٹو الاؤنس کو چیف منسٹر صاحب کی ہدایت پہ ایک پرفارمنس الاؤنس میں تبدیل کریں گے, کیونکہ جیسے ہر ادارے میں ہوتا ہے جو بہتر کام کرتا ہے اس کو جو ہے وہ یہ الاؤنس زیادہ ملے گی, ریوارڈ ملے گا. جناب اسپیکر, اگر اخراجات بچانے ہیں تو صرف آپٹکس نہیں کرنی. آج اصولی فیصلہ یہ بھی لیا کہ ہم اپنے تاجروں کو, اپنے بازاروں کو, ان کو بزنس کرنا ہوتا ہے, ساری معیشت ان سے چلتی ہے, ان کے ٹائمنگز ہم کم نہیں کر سکتے. لیکن سرکاری دفتر میں چیف منسٹر صاحب نے اور کیبنٹ نے اصولی طور پہ فرائیڈیز کو ورک فرام ہوم پالیسی بھی اپروو کرائی, جس کے ڈیٹیلز آگے سامنے آئیں گے. مطلب ان دفاتر میں جہاں پہ سب سٹاف کو جمعے آنے کی ضرورت نہیں ہے تو روٹیشن پہ کم سٹاف آئے گا, اس سے پیٹرول کا خرچہ بھی بچے گا, اس سے بجلی کا خرچہ بھی بچے گا. ہمارے حساب سے صرف اس اقدام سے 2 سے 5 ارب روپے جو ہے وہ بچ سکتے ہیں. جناب اسپیکر, ہمارے کچھ ڈپارٹمنٹس میں آلریڈی پیٹرول کے لیے فلیٹ کارڈ کا نظام ہے. وہ فیصلہ بھی آج کیبنٹ نے ایز این آسٹیرٹی میجر لیا کہ وہ فلیٹ کارڈز کا نظام تمام ڈپارٹمنٹس میں انٹروڈیوس ہوگا, تاکہ پیٹرول لینے میں کوئی یہ رسک نہیں ہوگا, یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کوئی جعلی پرچہ ورچہ لے کے جو ہے وہ وصولی کرے. آپ کی لمٹ آپ کے فلیٹ کارڈ میں ہوگی, آپ اس پہ پیٹرول لے سکیں گے. اس سے بھی ہمارے خیال میں 50 کروڑ سے 1 ارب روپے کی ریئل بچت ہوگی. جناب اسپیکر, یہ سارے جو ہے اہم اصلاحات ہیں, لیکن جو سب سے اہم ریفارم ہے وہ ہے ہمارا پینشن ریفارم. پینشن ریفارم پہ ہم نے پہلے بھی کام کیا ہے, پینشن رولز کو جدید کیا ہے, ہم نے پینشن کی ہائرارکی کو ریشنلائز کیا ہے. اور کیوں کیا ہے؟ 2003-04 میں ہمارے اینول پینشن کا بل 80 کروڑ روپے تھا, 87 کروڑ روپے تھا. اس سال وہ 90 ارب روپے سے زیادہ ہوگا. اگلے سال ہم نے 107 ارب روپے بجٹ کیا ہے. وفاقی حکومت میں یہ 543 ارب روپے کا ہے. آج ریلویز کے 1,50,000 ملازمین ہیں جن کو پینشن نہیں مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں دنیا کے 99% ملکوں کے برعکس پینشن فنڈڈ نہیں ہوتی. تو ہم نے وہ ریفارم کر کے دکھایا ہے جو پاکستان میں نہیں ہوا, اور خیبر پختونخوا کنٹریبیوٹری پینشن پروگرام نئے سرکاری ملازمین کے لیے پینشن ہمیشہ کے لیے محفوظ. جناب اسپیکر, اس پہ میں 2-3 منٹ لینا چاہوں گا کہ
کہ جو اس پہ کنفیوژن ہے وہ کلیئر ہو. ہرگز یہ پینشن ختم کرنا نہیں ہے. یہ پینشن پروگرام ان ملازمین کو جو اس میں آئیں گے زیادہ پینشن دے گا, کمیوٹیشن بھی دے گا. جناب اسپیکر, یہ بچت کا طریقہ نہیں ہے, یہ ڈسپلن کا طریقہ ہے. کیونکہ ہوگا کیسے؟ جو نیا ملازم آئے گا اگر اس کی 50,000 روپے تنخواہ ہے, وہ پینشن فنڈ میں 5,000 روپے جمع کرے گا 10%. گورنمنٹ اس کے مقابلے میں 12% جمع کرے گی 6,000. 11,000 روپے اس کے اس سال ہر مہینے پینشن فنڈ میں جمع ہوں گے, وہ انویسٹ ہوں گے. پہلے سال میں اس کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ میں 11 سے 12 ارب روپے آئیں گے, اور جناب اسپیکر 6 سال میں یہ فنڈ 100 ارب روپے کا بن جائے گا. یہ سارا پینشنرز کا پیسہ ہوگا. لیکن جیسے ہر ملک میں ہوتا ہے, جب یہ اتنا بڑا فنڈ بنتا ہے اور یہ انویسٹ ہوتا ہے پینشنرز کے لیے, تو یہ صوبے کی معیشت کو بھی ترقی دے گا. کیونکہ پوری دنیا میں یہ پینشن فنڈز جو ہے یہ معیشت میں انویسٹمنٹ کا ایک بہت بہترین طریقہ ہوتے ہیں. تو اس میں بالکل گھبراہٹ کی ضرورت نہیں ہے. سارے ڈیٹیلز واک آؤٹ ہیں. ہم صرف نئے ملازمین کو ڈال رہے ہیں تاکہ پرانے ملازمین اپنے سسٹم پہ چل سکیں. لیکن یہ یاد رکھیں کہ ایک دن ایسے جلد آئے گا میرے حساب سے جب سارے ملازمین خود کہیں گے ہمیں اس میں ڈالو کیونکہ فائدہ زیادہ. جناب اسپیکر, ہمارے بہت سے ایسے ملازمین ہیں, گورنمنٹ کو یہ اختیار ہونا چاہیے کہ وہ پرماننٹ ملازمین بھی لے, کانٹریکٹ بھی لے, ایڈ ہاک بھی لے. بہت سے ایسے ملازمین ہیں جن کی نیچر آف جاب پرماننٹ ہے. ہم نے قبائلی اضلاع کے تو 128 پروجیکٹ میں 4,089 لوگ آلریڈی پرماننٹ کر لیے. آج میں اعلان کرتا ہوں جو چیف منسٹر صاحب نے اپروو کیا ہے کہ 1 جولائی سے ہمارے 675 ایڈ ہاک ڈاکٹرز جنہوں نے پچھلے 2 سال میں کووڈ میں زبردست پرفارمنس دی ہے, ان سب کو پرماننٹ کیا جائے گا. 1 جولائی سے وہ پرماننٹ ہوں گے. اس کی سمری کیبنٹ سے اپروو ہے اور چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ایک اسپیشل سیشن جو ہے وہ اس کے بعد بلایا جائے گا تاکہ ان کی منظوری جلد سے جلد ہو اور افیکٹو 1 جولائی ہو. اور اسی طرح جو میرٹ پہ این ٹی ایس کے ٹیچرز میرے خیال میں تقریباً 58,000 ہیں, ان کی بھی ایک ڈیمانڈ ہے. یہ میں فلور آف دا ہاؤس پہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ وہ بھی جو ہے منظور ہو گیا ہے اور وہ بھی انشاءاللہ جولائی سے پرماننٹ ہو جائیں گے. جناب اسپیکر, اس کے علاوہ ایک سی ڈی ایل ڈی سٹاف بھی جو ہے اس کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس کے لیے بھی میکنزم نکالا جائے گا اور انشاءاللہ ایسے جو 2-3 اور وہ نیچر کے پروجیکٹس ہیں جو پرماننٹ کرنا مانگتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ ہم جولائی میں جلد سے جلد جو ہے وہ ایکسپریس کریں گے. اور اس کے ساتھ جو ایک اہم مسئلہ قبائلی اضلاع میں نرسز کا تھا, کیونکہ سیاست کھیل کے قبائلی اضلاع کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی گئی کہ انہی کے ہسپتالوں میں 500 نرسز نہیں ہیں. انشاءاللہ وہ ہم چونکہ وہ مسئلہ ابھی حل ہو گیا, ہم وہ پوزیشنز 500 سے تقریباً 600 کر دیں گے اور مہینے کے اندر انشاءاللہ ان کی ہائرنگ بھی ہو جائے گی. جناب اسپیکر, میں اسی سرکاری پیکج پہ مزید بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ بینیفٹس بہت طریقوں سے دے سکتے ہیں. آپ سب کو پتہ ہے کہ ہمارا جو سب سے زیادہ تعریف ہوا پروگرام ہے صحت کارڈ پلس. اس کا میں نے لاسٹ ایئر اعلان کیا تھا, اس پہ 1 سال کام ہوا ہے. آج کیبنٹ نے منظوری دی ہے. ہم انشاءاللہ نیا ٹاپ اپ پیکج انٹروڈیوس کریں گے سرکاری ملازمین کے لیے, جس میں او پی ڈی کی سہولت بھی ہوگی, میڈیسن کی سہولت بھی ہوگی اور ان کی کوریج 10 لاکھ سے 4 مختلف یا 5 مختلف پیکجز ہوں گے. 10 لاکھ سے بڑھ کے 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ 1 کروڑ تک ہوگا. اور یہ ہم کیسے کریں گے؟ کیونکہ جب آپ محنت کرتے ہیں آپ دیکھیں
سرکاری ملازمین کو ایک چھوٹی سی میڈیکل الاؤنس ملتی ہے 1500 روپے کی، 2000 روپے کی۔ 2000 روپے میں اگر کوئی بیمار ہو جائے تو اس نے کیا کرنا ہے؟ لیکن جب آپ یہ پیسے اکٹھے کر دیں تو یہ تقریباً 20 ارب روپے بنتے ہیں۔ اس 20 ارب روپے کا ہم فنڈ بنائیں گے اور تمام بیماریاں کور کریں گے۔ سرکاری جو ملازم ہوتا ہے اس کو یہ فکر بالکل نہیں کرنی پڑے گی بھی کہ کسی بیماری کے لیے بھی وہ چیف منسٹر صاحب سے اپروول لے، کسی سیاستدان کے پاس جائے، جیسے صحت کارڈ میں ہاسپٹل میں ہو جاتا ہے یہ سارا کچھ بھی ہوگا۔ اور جناب اسپیکر جو کمپنی دے گی اور آئے گی کیونکہ اس کا کمپیٹیٹو پروسیس ہوگا تو ان کو ہم یہ بھی کہیں گے کہ یہ پیکیجز آپ عام پبلک کو بھی دیں تاکہ جو 2000 5000 6000 کا پریمیم دے کے یہ انہانسڈ کوریج لینا چاہتا ہے تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی یہ انہانسڈ پیکیج لے۔ تو ایک بار صحت کارڈ کے تھرو یہ سارا نظام تبدیل کیا اور انشاءاللہ دوبارہ ابھی کریں گے۔ جناب اسپیکر، میں نے آلریڈی کہا کہ ہم نے خیبر پختونخوا میں چھوٹا صوبہ ہونے کے باوجود ریونیو پرفارمنس بڑھائی، لیکن یہ سب ہم نے کیا زیادہ تر ٹیکس ریٹس کم کر کے۔ یہ نہیں کہ ہر ریٹ ہمیشہ کے لیے ایک ہی رہتا ہے، لیکن جو ریلیف ہم نے دی ہے پورے پاکستان میں کسی اور صوبے نے نہیں دی۔ خیبر پختونخوا ریونیو اتھارٹی جو ہے وہ 34 ٹیکسز ہیں جو کہ ان کے سٹینڈرڈ ریٹ سے وہ ڈسکاؤنٹ دیتی ہے 15% کے بجائے 1%، 2%، 8% یا 10%۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ جو زیادہ تر ہم نے پچھلے سال بڑے ریولوشنری ٹیکس کے جو اقدامات لیے تھے وہ ہم تقریباً سارے کنٹینیو کر رہے ہیں۔ تو موٹر بائک اور کار رجسٹریشن اس سال بھی 1 روپے کی ہوگی اور بڑی گاڑیوں کی 1% پہ ہوگی۔ جناب اسپیکر، جو اپنا اربن پراپرٹی ٹیکس دسمبر تک دے اس کو 20% رعایت ہوگی۔ آپ جلدی دیں اور ٹیکس کم دیں۔ جناب اسپیکر، لینڈ ٹیکس جو پٹواری لینڈ ٹیکس لیتا ہے چھوٹے کسان سے وہ ہم نے پچھلے سال 0 کیا تھا اور ابھی بھی 0 رکھتے ہیں۔ اور جناب اسپیکر، ابتدائی اور ثانوی تعلیم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ہم نے جو معمولی فیسز بھی تھی وہ 0 رکھی تھی اور 0 ہی رکھیں گے۔ جناب اسپیکر، جب آپ پہ 40 پہ جائیں تو یہ آپ کو دکھاتا ہے کہ KPRA کے ٹیکس ریٹس اور پنجاب ریونیو اتھارٹی کے ٹیکس ریٹس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 10 ارب سے 30 ارب کلیکشن بڑھانے کے باوجود یہ ساری کیٹیگریز میں ٹیکس ریٹ پنجاب سے اور باقی صوبوں سے سب سے کم ہے۔ جناب اسپیکر، اس کے علاوہ اصلاحات اگر اس صوبے میں ہم نے ریکارڈ ڈیولپمنٹ کی ہے، یہ ریکارڈ پروگرام صحت کارڈ کی طرح انٹروڈیوس کیے ہیں، اس لیے کیے کیونکہ ہم نے فائنینشیل مینجمنٹ پہ بڑا کام کیا اور اس کام کو قانونی شکل دینے کے لیے جو آئین کے آرٹیکل 119 کے تحت ایک لانگ سٹینڈنگ رسپانسبلٹی تھی، اس فائنانس بل میں ہم پبلک فائنینشیل مینجمنٹ ایکٹ بھی انٹروڈیوس کر رہے ہیں جس سے ہمارا فائنانس کا نظام زیادہ شفاف ہوگا، بہتر ہوگا، ماڈرنائز ہوگا اور یہ پاکستان کا بہترین پبلک فائنینشیل مینجمنٹ کا قانون ہے۔ جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب کا شاید اس بجٹ کا جو سب سے تاریخی پروگرام وہ ہے انصاف فوڈ کارڈ۔ انصاف فوڈ کارڈ کے لیے 26 ارب روپے رکھے گئے۔ 26 ارب روپے سے 10 لاکھ خاندان یعنی 60 لاکھ لوگ فائدہ اٹھائیں گے اور ان کو ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ۔ ٹارگیٹڈ سبسڈی ملے گی آٹے پہ تاکہ جو پرانے سسٹم میں ایشو ہے کہ سبسڈائزڈ آٹا مارکیٹ میں چلا جاتا ہے، مارکیٹ میں کوئی بھی اٹھا سکتا ہے، یہ ان خاندانوں کو ملے گا جو سب سے زیادہ غریب ہے اور ان کو مفت آٹا ملے گا۔ جناب اسپیکر، میں فخر سے کہہ سکتا ہوں اور اس میں چیف منسٹر صاحب نے جو لیڈرشپ اور سپورٹ دی ہے اس کے بغیر یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا
کہ صحت کارڈ کی ہماری پچھلے سال کی یوٹیلائزیشن تقریباً 100% تھی اور ایک سال میں تقریباً 8 لاکھ لوگوں نے صحت کارڈ استعمال کیا. 8 لاکھ لوگوں کا مطلب 8 لاکھ خاندان، یعنی 10% خاندانوں نے صحت کارڈ استعمال کیا. اور اس لیے اس سال ہم نے صحت کارڈ کا بجٹ 25 ارب روپے رکھا. جناب اسپیکر، یہ خواہش بھی چیف منسٹر صاحب نے کافی ٹائم سے جو ہے کی تھی کہ اس میں مزید ڈیزیزز شامل کیے جائیں. ہم نے لیور ٹرانسپلانٹس شامل کیے، 9 لیور ٹرانسپلانٹس پاکستان کے بہترین ہسپتالوں میں 50-50 لاکھ کے خرچے تک غریبوں کو اور مڈل کلاس کو مفت کے ہوئے. انشاءاللہ اس سال ہم فیز وائز انٹروڈیوس کریں گے بون میرو ٹرانسپلانٹ، ملٹیپل سکلیروسس، کوکلیئر امپلانٹس، تھیلیسیمیا، اور حالانکہ کینسر کی کوریج ہے جناب اسپیکر. یہ ساری وہ بیماریاں ہیں جس میں 20 لاکھ 30 لاکھ 50 لاکھ لگتے ہیں. کوئی مڈل کلاس آدمی بھی ان کو نہیں برداشت کر سکتا ہے ان کے خرچے کو. تو یہ ساری انشاءاللہ اس کا ہم طریقہ نکالیں گے اور اس سال ہم صحت کارڈ میں ان کو شامل کریں گے. یہ انشاءاللہ خیبر پختونخوا کا صحت کارڈ پلس، جو وفاقی حکومت ہے وہ اس پروگرام کو سیاسی کر کے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کر رہی ہے. ہم دنیا کا بہترین ہیلتھ انشورنس پروگرام بنائیں گے. جناب اسپیکر، ایم ٹی آئیز کے لیے 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ، 53.6 ارب روپے کا تاریخی بجٹ ان ایم ٹی آئیز کے لیے. اگر آپ کنٹینیو کریں جی. اگر غریبوں کا خیال نہیں رکھ سکتے تو تھوڑا سا برداشت کریں. اگر قبائلی اضلاع کو بجٹ نہیں دے سکتے تو برداشت کریں. جناب اسپیکر، اس سال 4 نئے ایم ٹی آئیز بنائیں گے. ہری پور میں، کوہاٹ میں، فاؤنٹن ہاؤس پشاور اور چارسدہ میں ایم ٹی آئی بنائیں گے. انشاءاللہ اگلے 3 مہینوں کے اندر بنائیں گے. اور جناب اسپیکر، 4 نئے میڈیکل کالجز پہ کام ہوگا. دیر میں جو تیار ہے، بنیر میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ، چارسدہ میں چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ ہم رائٹ کی بلڈنگ کو استعمال کر کے جلد سے جلد، کیونکہ پشاور ویلی میں یہ ایک ضلع ہے جہاں پہ میڈیکل کالج نہیں ہے. اور جناب اسپیکر، ہری پور میں جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ یونیورسٹی بنی ہے، فاکوشولے یونیورسٹی کو گرانٹ دے کے وہ ہری پور میڈیکل کالج بنائے گا. ڈی ایچ کیو کے ساتھ وہ ایم ٹی آئی بنے گا. اور جناب اسپیکر، چیف منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ مانسیرا میں بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں میڈیکل کالج بنائیں گے، کیونکہ صحت کارڈ کے بعد ہم یہاں پہ انویسٹمنٹ لا سکتے ہیں. جناب اسپیکر، ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز میں سیکنڈری جو ہاسپٹلز ہیں ان کو بہتر کرنے کے لیے سارے 32 جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہاسپٹلز ہیں، اور اس میں پشاور کے مولوی جی ہاسپٹل اور نصیر اللہ بابر ہاسپٹل، کیونکہ یہ جو 2 سیکنڈری ہاسپٹلز ہیں ان کی او پی ڈی سب سے زیادہ ہوتی ہے. ان کے ریویمپ کے لیے جو 20 ارب روپے کا پروجیکٹ بنا ہے، اس سال اس میں 3 ارب روپے، اور جو فیز 1 اور فیز 2 کے ہاسپٹلز ہیں ان سب میں انشاءاللہ اگلے 3 مہینے کے اندر انفراسٹرکچر پہ کام شروع ہوگا. ان کی ڈیٹیل ڈیزائنز بن چکے ہیں اور وہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ جو سامنے پیج نمبر 47 پہ ان کے جو فساڈز ہیں، یہ پاکستان کے خوبصورت ترین ہاسپٹلز ہوں گے. جناب اسپیکر، ہم نے فخر سے ہیلتھ میں ٹریڈیشنل موڈ کو بھی استعمال کیا، ہم نے پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کو بھی استعمال کیا، اور انشاءاللہ ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو 24 اضلاع میں، پیج 48 پہ پوری لسٹ ہے، 24 اضلاع میں 58 ہاسپٹلز کو پبلک پرائیویٹ ہاسپٹلز پہ چلائیں گے، جس سے تقریباً 3000 سے زائد بیڈز
جو فعال نہیں ہے وہ فعال ہو جائیں گے. ہماری ہیلتھ کی ایکچوئل کیپیسٹی تقریباً 50% زیادہ ہو جائے گی. جناب اسپیکر, ہمارا بڑا سکسیسفل تجربہ رہا اختیار ڈیوالو کر کے ہر بی ایچ یو کو اختیار دے کے کہ وہ اپنے آپ پہ خود خرچہ کرے, اور 6 مہینوں کے اندر پورے صوبے میں 681 بی ایچ یوز جو ہے وہ ریویمپ ہو گئے. وہ پروگرام ہم شروع کر رہے ہیں اور ہم نے 2.1 ارب روپے رکھے ہیں. یہ پی ٹی سیز کی طرح ان کو ہر سال پیسے جائیں گے, بی ایچ یوز کو, آر ایچ سیز کو, اور ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم بھی پاکستان کا بہترین بنے گا. جناب اسپیکر, اسی کو بہتر کرنے کے لیے پہلا صوبہ ہے جس نے ہر بی ایچ یو کا, ہر آر ایچ سی کا ڈی ڈی او کوڈ بنا دیا تاکہ فائنینشیل اختیار وہاں پہ ہی ہو. اور انشاءاللہ اس کے بعد ہم اسکولوں میں بھی بنائیں گے تاکہ اسکول بھی جو ہے وہ اصلی ڈیولوشن ہو, اسکول خود سے جو ہے وہ اپنا بجٹ استعمال کریں. اور جناب اسپیکر, اسی طرح ہم 15 وہ اضلاع جہاں پہ سرکاری ڈاکٹر مشکل سے جاتے ہیں ان کو بھی ہم پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ موڈ پہ چلائیں گے, جس میں فیز 1 میں بنیر, چترال لوئر, چترال اپر, دیر اپر, مومند, شانگلہ, ٹانک اور تورغر, اور فیز 1B میں اپر اور لوئر کوہستان, کولئی پالس, ساؤتھ اینڈ نارتھ وزیرستان, ہنگو اور اورکزئی شامل ہیں. جناب اسپیکر, چیف منسٹر صاحب کی ایک اور ویژن تھی اور انہوں نے ہر مہینے تقریباً فالو کیا ہے کہ ہمیں ایم آر آئیز کی سہولت بڑے شہروں سے باہر دینی چاہیے. 8 اضلاع میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپس کے تھرو ایم آر آئیز جو ہے, ایم آر آئیز کے خدمات, ان کا کانٹریکٹ اپروو ہو گیا. اس پہ حکومت 50 کروڑ روپے کی سالانہ سبسڈی دے گی. اس پروگرام کی وجہ سے جو 4-5 ارب روپے کا کیپٹل ایکسپینڈیچر ہونا تھا وہ سارا بچ گیا, اور سیدو گروپ آف ہاسپٹلز میں, خلیفہ گل نواز بنو میں, ڈی ایچ کیو چارسدہ میں, ڈی ایچ کیو کوہاٹ میں, ڈی ایچ کیو ہری پور میں, ڈی ایچ کیو مالاکنڈ میں اور ڈی ایچ کیو لوئر دیر میں ایم آر آئیز کی سہولت انشاءاللہ اگلے 6 مہینوں میں آ جائے گی. جناب اسپیکر, عوام کے لیے 10 ارب روپے کی لاگت سے مفت ادویات فراہم کی جائیں گی. ریکارڈ بجٹ ہم نے نصیر اللہ بابر ہاسپٹل میں اور مولوی جی ہاسپٹل میں فری او پی ڈی میڈیسن کا سسٹم آلریڈی شروع کیا ہے, اور ان 10 ارب روپے میں فری او پی ڈی میڈیسن کا بھی سرکاری ہاسپٹلز میں ہم رول آؤٹ کمپلیٹ کریں گے. ہمیں کسی اور کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں صرف اپنا حق کا پیسہ ملا جائے, ہم پورے پاکستان کو ڈیولپمنٹ کا طریقہ دکھائیں گے. جناب اسپیکر, جو ہمارے پاس ایل ایچ ڈبلیوز اور ایل ایچ ایس ایس کی کمی تھی, 2-3 سال میں 13,000 پلس ایل ایچ ڈبلیوز اور ایل ایچ ایس ایس کو ریکروٹ کرنے کا پہلا مرحلہ 50 کروڑ روپے مختص, 3,500 اضافی ایل ایچ ڈبلیوز اور 70 اضافی ایل ایچ ایس ایس, تاکہ کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ ہمارا پرائمری ہیلتھ کیئر کا سٹاف 100% کوریج کے لیے پورا ہو. اور جناب اسپیکر, پہلی بار تاریخ میں, کیونکہ پولیو ایک چیلنج ہے اور ایک ایسے چیلنج ہے جو پوری دنیا میں صرف پاکستان اور افغانستان کے چند اضلاع میں رہا ہے, ہم نے ایک اسپیشل گرانٹ بنو ڈویژن کے لیے اور ڈی آئی خان ڈویژن کے لیے 1 ارب روپے کا کرنٹ سائٹ کی پوزیشن رکھی ہے, تاکہ جو پولیو کی ایکٹیویٹیز ہوں, اگر ایکسٹرا پیسے کی ضرورت ہو ہم وہاں سے فنڈ کریں. انشاءاللہ ہم پولیو کا خاتمہ بھی کریں گے. جناب اسپیکر, ایک اور صوبہ ہے جہاں آج کل ایک ریسکیو سروس کے ایڈز ہر روز چلتے ہیں. ریسکیو سروس وہاں پہ نہیں ہے. ہمیں فخر ہے کہ یہاں پہ پاکستان کی بہترین ریسکیو سروس ہے, ان کے ساتھ ہیلتھ کے ایمبولینسز کو بھی انٹیگریٹ کر دیا, اور انشاءاللہ ان کو ہم 2 نئی سروسز جو ہے وہ دیں گے. ایک ہم دیں گے میٹرنل ایمبولینس سروس, جس کے لیے 1.3 ارب روپے ان کو دیے جا چکے ہیں, تاکہ سارے جو رورل ایریاز سے جن خواتین کی ڈیلیوریز ہوتی ہیں اور اموات ہو جاتی ہے کیونکہ وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکتی, وہ قریبی ہاسپٹل ریسکیو سروس کے ڈیڈیکیٹڈ ایمبولینسز استعمال کر سکیں گے. اور اسی طرح جو ہم فائر بریگیڈ کو ریسکیو میں مرج کرنا چاہتے تھے وہ بھی انشاءاللہ اس سال کریں گے, اور 10.6 ارب روپے کی لاگت سے ریسکیو 1122 سروسز ہر ڈسٹرکٹ میں نہیں جناب اسپیکر, ہر تحصیل میں انشاءاللہ 2023 کے اینڈ سے پہلے ہوگی. جناب اسپیکر, موبائل ہائی ویز اور موٹر وے ریسکیو سروسز کا قیام بھی جون 2023 تک مکمل کیا جائے گا, اور 8 پوائنٹس پہ
کوہاٹ بنو روڈ, گمبیلا انڈس, پشاور مردان, مردان سوابی, کراکرم بشام, سوات ایکسپریس وے, لواری ٹانا اور سرائے سالار انٹرچینج پہ موبائل ریسکیو سروسز بھی اویلیبل ہوں گی. اب اسپیکر, ایجوکیشن پہ آتے ہیں. ہم نے ہمیشہ فخر کیا ہے کہ باقی صوبوں کے نسبت بجٹ کی پرسنٹیج کے لحاظ سے ایجوکیشن کا بجٹ سب سے زیادہ یہاں پہ دیا جاتا ہے. صرف چند اسکیمیں 2 ارب روپے, 3 ارب روپے آلریڈی دیے, 2 ارب روپے اور اگر زیادہ کی ضرورت پڑی زیادہ دیں گے فرنیچر کے لیے تاکہ کسی بچے کو زمین پہ نہ بیٹھنا پڑے. جناب اسپیکر, 1 ارب روپے ان اسکولوں کو جہاں پہ 4 ٹیچر نہیں ہے تاکہ پی ٹی سی شارٹ ٹرم میں خود سے ٹیچر لے سکے. اور جناب اسپیکر 1 ارب روپے تاکہ جو سیکنڈ شفٹ کے سکولز ہیں تقریباً 1000 میرے خیال میں کہ وہ ڈبل ہو سکے. اب اسپیکر 2.4 ارب روپے طلبات کے لیے وظائف اور 90 کروڑ روپے اسکول کے طلبہ کے لیے وظائف کی مد میں مختص کیے گئے. اور جناب اسپیکر تعلیم کے لیے 140 ارب روپے کی لاگت سے 105 منصوبوں کے ساتھ اے ڈی پی میں بھی 17 ارب روپے مختص کیے گئے ہیں جس کی ساری اسکیموں کی سمری یہاں پر موجود ہے.